سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Should I speak in English or Urdu or mix? Mix? Okay. This is the month of Rabiul Awwal, and many Muslims in this month, we remember the Prophet ﷺ more. But the reality is that we should be remembering the Prophet ﷺ not just in 1 month, but every single day, every single moment, every single day of our life. We should be thinking, remembering the Prophet ﷺ. We should be celebrating, commemorating, thanking Allah Ta'ala for this big blessing. Quran में Allah Ta'ala ने इतनी नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन nowhere does Allah Subhanahu wa Ta'ala say that I've sent an incredible blessing for you. In the entire Quran, only in one place, जहाँ नेमत इतनी बड़ी थी, वहाँ Allah Ta'ala ने तज़किरा भी फरमाया कि लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन, that Allah Ta'ala has done a big favor upon the believers by sending the Prophet ﷺ. So, from the day we are born and till the last day of our life, as we live this life of Ummati, this is how we're supposed to live. We celebrate this identity that we are the Ummati of the Prophet ﷺ, and we try to reflect and think and pause कि मैं किस तरीके से एक बेहतर उम्मती बन सकता हूँ, किस तरीके से I can improve myself, better myself, and become a more loyal, wafadar ummati of the Prophet ﷺ. And Allah subhanahu wa ta'ala has chosen a very beautiful word to describe our relationship with the Prophet ﷺ. Many people think the word is not Nabi. Nabi to hai. But uske ilawa there is another very beautiful word, and that word is called Uswa. Uswatun Hasan. Now Uswatun Hasana, this is a really beautiful, a very important word, because many times, we think we are distracted, and the reason is we don't view the Prophet ﷺ to be an uswa. Now what does uswa mean? Uswa means that you take someone as a model. You idolize someone. A role model kisi ko bana le, and then you emulate that person, you follow that person, you try to live that life, you try to live your life as if this person is my role model. And in Quran, Allah is telling us that take the Prophet as your role model and follow his life, emulate him, follow him, model yourself according to his model. Chahe zahiri sunnat ho, chahe batini sunnat ho, chahe akhlaq ho, tabiyat ho, mizaj ho, you're supposed to follow the sunnah of the Prophet. And the real tragedy of our time is that, and this is something we should pause and think about, that we have failed to follow the uswa, the sunnah of the Prophet. And that is really, in Rabiul Awwal, when we are commemorating the birth of the Prophet, the real question is that we should be thinking about this. This demands more of our attention. How have we failed in this task? We were supposed to follow the sunnah of the Prophet, we are not doing that. And that is the greatest legacy of the Sahaba. The greatest accomplishment, the greatest attainment of the Sahaba was that they were people who were following the Sunnah of the Prophet ﷺ. They were living embodiments of the Sunnah. And me and you, hame isko koshish karna to revive that Sunnah within us as well. Now, there is this one misunderstanding, galat fehmi hai, which a lot of people have about the Sunnah. Main lafz leta hu, main naam leta hu Sunnah, and people think कि ये कोई नफल की बात हो रही है, कि it's something which is optional, something which is extra credit. कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं. And we have a very limited, a very narrow understanding of deen. कि बस ये पूछते हैं, 2 सवाल पूछते हैं कि ये ज़रूरी है, और अगर मैंने नहीं किया तो हर्ज क्या है, कि फ़र्ज़ ओनली, वाजिबात क्या है, फ़र्ज़ क्या है, बस इतना करना है. अगर मैंने छोड़ दिया तो उसका हर्ज क्या है, और जब कुछ ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी नहीं है तो फिर इसको छोड़ देते हैं. तो एक मिजाज बन गया that we think about the sunnah, हम सोचते हैं सुन्ना तो बहुत हाई लेवल चीज़ है, which is for the ulama, for the awliya, for those who are close to Allah Ta'ala. ये मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ. हालांकि
I would suggest to you, and this is my view, that the world that we live in, ever since we collectively, जब उम्मत ने ये तसव्वुर छोड़ दिया और उम्मत का ये दूसरा तसव्वुर आ गया कि जो सुन्नत है ये हमारे लिए नहीं है, ये तो बड़े लोगों के लिए है और हमारे लिए it's just only for farz and wajib, that is sufficient for us. Ever since we started thinking like that as an ummah, ever since we started leaving the sunnah, underestimating the sunnah, downplaying the sunnah, ever since that day, ये जो उम्मत है, this उम्मत वो पस्ती का शिकार हो गई। ये उम्मत पस्ती का शिकार हो गई है। We are downtrodden. दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें उम्मत का क्या हाल है। We are downtrodden, we are outcast, we are oppressed, हर तरफ से जुल्म हो रहे हैं। And perhaps the reason is because वो जो सुन्नत का तरीका था, वो हमने collectively as an ummah, we have left that. And because we have left that, हम अपना मुआशरा देखें, families are broken because of that. The wives, their hearts are broken. Children, parents को अपने माँ बाप के दिल तोड़ते हैं. यानी the breakdown that you see in your family structure, the breakdown that we see in every aspect of our मुआशरा हो, हमारे मामलात हो, हमारे अखलाक हो, हमारे interpersonal relationships हो, right? Every failure, almost every failure, you can trace back कि हमने कोई सुन्नत थी, वो सुन्नत तरीका छोड़ दिया. Every failure is because of that, because we left some aspect of the sunnah of the Prophet ﷺ. Because sunnah hai kya? Sunnah brings all the benefits. Allah subhanahu wa ta'ala has designed sunnah in such a way that all of barakah, all of blessings, all of benefits, they come into your life when you start living a life of sunnah. Right? This is the barakat of sunnah. Every sunnah, it brings this ocean of the love for Allah Ta'ala. Allah Ta'ala की महबूबियत का एक समंदर है जो आता है जब हम सुन्नत पे अमल करना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा अपनी बात नहीं है, कोई मेरे उस्ताद की बात नहीं है, ये कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, तो for every sunnah that you obey, that you follow, it brings an ocean of Allah Ta'ala's love and महबूबियत. कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुम अल्लाह. So I tell these people, if they claim to love Allah, अल्लाह के आशिक बनना चाहते, इनको सुन्नत की तरफ redirect करते हैं. If they get the sunnah of the Prophet ﷺ, they emulate the sunnah, they live by that sunnah, then yuhibbukum Allah, Allah Ta'ala will love them, they will become the beloved of Allah. Allah Ta'ala की महबूबियत मिलती है. जब महबूब बन जाते हैं, तो फिर मोहब्बत के अंदर ना नहीं होती. You raise your hand and you make dua, Allah Ta'ala will accept your dua. When a husband loves his wife, in love he cannot refuse his wife. जब माँ बाप बच्चों से मोहब्बत करते हैं, बच्चे कोई चीज़ मांगे, मोहब्बत ऐसी चीज़ है, you can't say no, you can't refuse. तो यहाँ भी यही मामला है, that when a person becomes the beloved of Allah because of following sunnah, then Allah Ta'ala doesn't refuse that person. वो हाथ उठाते हैं, Allah Ta'ala gives them this maqam of mustajabu da'wat, the du'as are accepted. So, nowadays, a lot of us, many Muslims are focusing that we need to become successful and what are the ways to attain success, what are the ways to advance and what are the ways to excel. And we have all of these conferences coming in so many different places. Theme एक ही है, we want to attain excellence, we want to improve ourselves, we want to attain success. But what we have forgotten is that as a believer, मैं मुसलमानों की बात करूँ, for us, हमारा नजरिया, हमारा अकीदा, our philosophy is that as a believer, the key to success, the master key to success is following the sunnah of the Prophet. That is the master key. And even the small sunnah, ऐसा कहना नहीं चाहिए, because every sunnah is azim. कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, लेकिन smiling is a sunnah, sadaqah is a sunnah, even the smallest. कहने को, the smallest of amal which was done by the Prophet ﷺ, if me and you we start doing that, that can bring an ocean of the muhabbat of Allah, an ocean of the qurb of Allah, an ocean of ilm and ma'rifah of Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah has so much potential. We have underestimated the importance of this. So really, as we have these programs every year, different gatherings, whether universities, gharon mein, this is our time not just to commemorate the birth of the Prophet ﷺ, but it's not just about the birth. Puri zindagi hai. We should be celebrating the whole life. Why just the birth? And also the real need of the time is to revive the sunnah. Right?
And the Prophet predicted کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ this deen began as a stranger. یہ دین کی ابتدا ہوئی تھی, was a گمنام سی چیز تھی, was a stranger, غریب تھا دین. And then towards the end of time there will come another time that again this deen will become a stranger in the society. اجنبی ہو جائے گا, and سنتیں اجنبی ہو جائیں گی. اور آج ہم اس معاشرے کو دیکھ رہے ہیں, کوئی سنت پہ عمل کرنے کا پہلا قدم اٹھاتا ہے تو یہاں سے آپ کو تانے سننے پڑتے. You need to listen to so many things. People say this is outdated, this is پرانے زمانے کی بات ہے, this is 1400 years ago, barbaric, traditional. وہ پورا لسٹ ہوتی ہے, vocabulary, right? They apply all of that on you. And this is exactly what the Prophet predicted, which will happen. And the Prophet نے ایک خوشخبری بھی دی تھی کہ when you're living at a time, towards the end of time, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. That towards the end of time, when there's a fasad in the ummah, you see corruption, you see all kinds of oppression or zulm ہو رہا ہے, اس زمانے کے اندر whoever revives one sunnah, they hold on to one sunnah, they revive that one sunnah in their own life, in the life of other people around them, then Allah will give them the reward for 100 shuhada. 100 shuhada. And وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے that جو شہید ہوتا ہے اس کو ایک تیر لگتا ہے and he gives his life for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. آج کل کے زمانے میں whoever tries to emulate the sunnah, beautify themselves with the sunnah, ایک تیر نہیں لگتا. ان کو کئی طریقے سے, کئی طرح سے مختلف تیر لگ رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی, بار بار تیر لگ رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک سنت کو زندہ کرنے کے اوپر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. This is the potential, the opportunity that me and you have. ہم اس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں کہ اگر ہم سنتوں کو زندہ کریں, this is the need of the time, that we try to revive that سنت مزاج. ایک سنت احوال, سنت اخلاق, سنت اعمال, سنت outlook, سنت temperament. And this means everything. It applies to whole life. My topic is sunnah relationships. I'm going to come to that in just a minute. Lekin this sunnah is applying to every aspect of our life. You need to revive this in every aspect. Sunnah of being a good student, sunnah of marriage, sunnah of being a good spouse, sunnah of how to have good interpersonal relationships. ایک دوسرے سے معاملات کیسے کریں سنت کے مطابق. سنت اخلاق کیا ہے؟ The sunnah of ibadah, the sunnah of tawakkul, having reliance upon Allah, the sunnah of having the muhabbat of Allah, the same muhabbat that the Prophet ﷺ had in his heart for Allah Ta'ala, to try to at least attempt. وہاں تک پہنچ تو نہیں سکتے, کوشش تو کریں, قدم تو اٹھائیں to get that same love for Allah, that same khashiyat of Allah, that same feelings of muhabbat for Allah in our hearts as well. And all of these gatherings that happen when we speak about the love for the Prophet ﷺ, and we speak about the different aspects about the seerah of the Prophet ﷺ, that's a way, a means to get to this goal. Eventual goal یہ ہے کہ you get that motivation, کہ آپ کو spiritually pump up کیا جائے. This is the purpose of this workshop, I believe as well. That to get that reminder, that motivation, spiritual motivation, آپ واقعات سنیں گے, intellectual کچھ intellectual motivation, emotional motivation. Motivation for what? Motivation that eventually ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, ہم یہ دل کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں that I want to live a life of an ummati. وہ میرے نبی تھے, میں ان کا امتی ہوں, and I want to make him my nabi, I want to make him my model, and I want to live my life as a spiritual son and a spiritual daughter of the Prophet ﷺ. Live such a life that Qiyamah ke din when he sees me, he would be happy. Ki haan, I made dua for you, that ummati, ummati karke. The Prophet ﷺ every night, ساری محبتوں کے اندر غرض ہوتا ہے. کوئی بھی محبت دیکھ لیں, میاں بیوی کی محبت ہے, وہاں بھی غرض ہوتا ہے. ماں باپ اور بچوں کی محبت ہوتی ہے, وہاں بھی غرض ہوتا ہے. ٹیچر اینڈ شاگرد, استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے, وہاں بھی غرض ہوتا ہے. غرض تو ہوتا ہے کہ شاگرد سوچ رہا ہوتا ہے مجھے علم ملے, استاد کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو غرض تو ہے. ساری دنیا کی محبتیں ہیں, اس میں غرض ہے, لیکن ایک ایسی محبت ہے جس میں کوئی غرض نہیں تھا. اس کے لیے اگر ہم پوچھیں وہ کون سی محبت تھی, تاریخ ہمیں 1400 سال پہلے پیچھے لے جاتی. رات کا وقت ہے,
ایک ہستی ہیں جو سجدے کی حالت میں، چھوٹا سا حجرہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، سجدے کی حالت میں ہے اور لمبا سجدہ ہے، آنکھیں تر ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں اور آنکھیں بھیگ چکی ہیں آنسوں کی وجہ سے، اور زبان پہ صرف ایک دعا ہے، امتی امتی امتی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کتنا لمبا سجدہ تھا نبی علیہ السلام کا کہ مجھے ڈر وہم ہونے لگا کہ نبی علیہ السلام پردہ تو نہیں فرما گئے۔ تو I came and I checked the pinky toe of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حرارت محسوس ہوئی، تو پھر انداز ہوا کہ نہیں، the Prophet is with us۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی، یہ امت کی محبت تھی، یہ امت کا غم تھا، یہ امت کا درد تھا۔ نبی علیہ السلام کو کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یغفر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے، ما تقدم و ما تاخر، پچھلی بھی اگلے بھی۔ تو اس کے بعد the fact that the Prophet is making this دعا، وجہ کیا تھی؟ امت کے لیے محبت تھی، امت کے لیے رافت تھی، نرمی تھی، رحمت تھی، شفقت تھی۔ That is why the Prophet was making dua for us every night, 23 years of his life۔ آج ہمارے والدین ہم سے محبت کرتے ہیں، لیکن شاید ہی کسی کے والدین ہوں، میں خود والد ہوں، شاید ہی کسی کے والدین ہوں وہ کہہ سکے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے 23 سال روزانہ رات میں تہجد کے وقت اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی۔ کوئی آپ ایسی ماں دکھا دے، کوئی ایسا باپ دکھا دے، مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ Now all of these stories are meant to again motivate us. That the Prophet loved us so much, he was so loyal to us, the best of a Nabi, ہم بھی وفادار ہو جائیں. We also become loyal, trying to become the best of an ummah. This is what you call love. This is what you call loyalty. This is what you call a bargain. ایک طرف سے محبت تو دوسری طرف سے منہ موڑ لیں، یہ تو this is not loyalty, right? So this is really, when people speak about poetry and nasheed and naat, all of that is just to spiritually pump you up, motivate you, right? Motivate you. But agar hum sirf, if we confine ourselves and a cheesy naat sun li, we listen to a nasheed and then we go back, and hamara koi irada nahi hai to change ourselves. We don't want to transform our life, right? Then we ask ourselves that what was the purpose? What was the ultimate goal? Asal maqsad to ye tha that we use all of this, use this as an opportunity to begin to now follow the Sunnah, right? So this is what I want to speak to you about, that we have to make this a mission of our life, that I have to live a life of Sunnah, because that will bring this muhabbat of Allah, barakat from Allah, blessings and benefits in our life. That is, as a believer, I'm addressing all of you, right? For a believer, this is the key to all of success, Sunnah. Now, within that, the topic which I've been given today is the Sunnah of relationships. And آسان سی بات ہے کہ ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دو اینٹیں ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیمنٹ کو پیدا فرمایا۔ دو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوہو اور ایلفی اور گلو سٹک پیدا فرمائے۔ اسی طریقے سے دو اگر میٹل کے پرزے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویلڈنگ کا جو پورا کاروبار ہوتا ہے ویلڈنگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سوال پوچھے کہ اگر دو انسان دل ہیں، ٹو پیپل، دو دل ہیں، ان دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی تیسری چیز بنائی ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ the اخلاق and the sunnah of the Prophet۔ اگر وہ ہم اپنا لیں، یہ اتنے these are such beautiful اخلاق، such beautiful principles, such beautiful qualities، جس شخص کے اندر آ جائیں تو دو دل آٹومیٹکلی جڑتے چلے جاتے ہیں، دل ملتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان برکت ہے۔ اب اس کے اندر ہم شروع کرتے ہیں کہ the sunnah of relationships میں ایک بنیاد ہے، there is one principle which is a foundation، اور پھر اس پہ عمارت کھڑے کرنے کے لیے there are 5 points which I want to mention, and that is my talk for today. One foundation, one bunyad, and then 5 points to construct your building of sunnah of relationships, right? To 5 points how you can build upon that foundation. Bunyad kya hai?
بنیاد یہ ہے اخلاق کی، بنیاد ریلیشن شپس کی یہ ہے ویری سمپل دیٹ you do not do anything with your tongue or with your hands to harm the other person, whoever that other person is. اور اس کی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بات کا which I hope all of you would know. بہت ہی مشہور حدیث ہے. The Prophet gave us the definition of what it means to be a Muslim. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. کہ مسلمان کہتے کس کو ہے؟ مسلمان کی یعنی ابتدا ڈیفینیشن کی بات کریں. we define what it means to be a Muslim. مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ اور بندے اور مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے ان کو ایذا، کوئی تکلیف، کوئی چوٹ، کوئی پریشانی نہ پہنچے. اور یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی. آپ سوچیں کہ مسلمانوں کے ساتھ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا لیکن غیر مسلم کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں. The Prophet took it one step further. المؤمن، مومن وہ شخص ہوتا ہے کہ پوری انسانیت اس کے ساتھ امن میں رہتی ہے. اس کا مال، لوگوں کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، ان کی آبرو، all of those things are protected, right? Whether that individual is a Muslim or a غیر Muslim, this is the definition of a believer in the deen of Islam. یہ بنیاد ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم سے کسی کو کوئی ایذا تو نہیں پہنچا، کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے راستے کے اندر ایک تھورن ہے، ایک کانٹا پڑا ہے، ایک کانٹے کو ہٹا کے اس نیت کے ساتھ کہ کسی کو تکلیف پہنچے گی، فرمایا یہ شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا شعبہ ہے. Your ایمان is linked with this. Your ایمان is based upon this. تو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچانی. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ صائم الدہر، دن بھر روزہ رکھتی تھی اور قائم اللیل، رات بھر عبادت کرتی تھی. یعنی تہجد گزار اور روزہ رکھنے والی عورت ہے بنی اسرائیل کی. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک بلی تھی اور بلی پیاسی تھی اور اس نے غصے میں تھی بلی کے ساتھ، اس نے بلی کو پانی نہیں دیا اور بلی پیاس کی حالت کے اندر ایک دن گزارا، 2 دن گزارے اور پھر بلی کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتی ہے. جو ہی مرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ یہ عورت از ناٹ ڈیسٹنڈ فار جنت. آپ اندازہ لگائیں کہ بلی کی جو پیاس ہے اس کا احساس ہمارے دین کے اندر ہے. اور دوسری طرف بالکل the flip opposite ایک اور بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ ہے کہ وہ زانیہ ہے. اینڈ ناٹ کہ ایک دفعہ کر لیا زنا یا 2 دفعہ کر لیا. she was doing this as a profession. وہ commit adultery as a profession. this was a job occupation. اور زانیہ ہونے کے باوجود ایک موقع ایسا آتا ہے اس کی زندگی کے اندر، ایک پیاسا کتا ہوتا ہے، وہ پیاسا کتا پانی پینا چاہ رہا ہوتا ہے، نہیں پی پاتا، تو یہ اپنے جوتے سے اس کو پانی نکالتی ہے، پانی پلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، یہ دس از کالڈ رحم دلی، یہ رحم دلی اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کو جنت میں جانے کا ارادہ فرما دیتے ہیں. ایک طرف وہ نیک خاتون تھی، بلی کے ساتھ اس نے زیادتی کری اور وہ جہنم میں جا رہی ہے. یہ زانیہ عورت ہے اور وہ ایک پیاسے کتے کو پانی پلا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھیج رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا بہت بلند درجہ ہے کہ رحم، شفقت، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. عبادت تو ہر بندہ کرتا ہے، عبادت کرنی بھی چاہیے، لیکن اگلا مرحلہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جو سب سے کامل ایمان والا ہوگا، اکمل الایمان، ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے مکمل، ایک ہوتا ہے اکمل، یعنی the highest degree of کمال، جس کا ایمان اس لیول کا ایمان ہوگا، وہ کون ہوگا؟ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہوگا. The most beautiful اخلاق will be that person who gets the most کامل ترین درجہ of ایمان. تو یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. اس کے اوپر اب عمارت کھڑی کرنی ہے. اب عمارت کی جو پہلی the first step is one quality which should be in all of us, which was there in the Sunnah of the Prophet system as well, and that is to be gentle. Gentleness. اردو میں کہتا ہے نرمی، رحم دلی. اب اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہمیں قرآن کے اندر پیش کرتے ہیں.
قرآن شروع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنا تعارف فرما رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. The first تعارف that Allah Ta'ala gives us about his صفات is that, اس سے بھی پہلے چلے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم, یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ he is most merciful, most mercy giving. اور یہی دو صفات تھیں رحم دلی والی, رحمت اور شفقت والی, that you find in the Prophet as well. نبی علیہ السلام اکثر نماز پڑھا رہے ہوتے تھے مسجد نبی کے اندر, اور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں نماز کو لمبی کر دوں. تلاوت میں مزہ آ رہا ہوتا تھا, پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, تو خواہش تھی کہ میں نماز کو لمبا کر دوں, prolong the قیام, prolong the تلاوت. لیکن فرماتے ہیں کہ مجھے پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی. صحابیہ اس زمانے میں پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی, کبھی کچھ اپنے بچوں کو لے آیا کرتی تھی, تو بچوں کے رونے کی آواز آنا شروع ہوئی. نبی علیہ السلام فرماتا, مجھے احساس ہوا کہ ماں بھی برابر میں ہوگی, قریب ہوگی, ماں کے دل میں تکلیف ہو رہی ہوگی, میں جتنی لمبی نماز پڑھاتا رہوں گا وہ ماں اور اس کے بچہ وہ اذیت اور تکلیف میں ہوں گے. میں اپنی نماز کو چھوٹا مختصر کر دیا کرتا تھا اور سلام پھیر لیا کرتا تھا. یہ ہوتا رحم دلی. Not only the Prophet would shorten his salah for the cry of that child, صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھے ان کی نماز بھی آٹومیٹکلی مختصر ہو گئی. یہ کیا سبق تھا؟ This is a lesson that we also need to be gentle. نرم مزاج ہونا چاہیے. In a hadith the Prophet said that نرمی ایک ایسی صفت ہے جس معاملے کے اندر نرمی آ جائے وہ معاملہ خوبصورت ہو جاتا ہے, مزین ہو جاتا ہے, اس میں زینت آ جاتی ہے. اور جس معاملے کے اندر سے نرمی کو نکال دیا جائے تو پھر اس کے اندر سے وہ جو حسن ہے, جو زینت ہے, جو بیوٹی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. So having نرمی in our مزاج. مزید کی بات ہے, اگر کوئی سوال پوچھے کہ جو قرآن ہے, what is the central word of the Quran? وَلْيَتَلْ. آپ دیکھیں نا, یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا ہے کہ جو مرکزی نقطہ ہے, یعنی اس سے پہلے جتنے ورڈز ہیں اس کے بعد جتنے ورڈز ہیں بالکل سیم ہو. وہ ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ امپورٹنس کا حامل ہوگا. تو وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. اس لفظ میں کیا خوبصورتی ہے, اس میں کیا ویلیو ہے, اس کے اندر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے الفاظوں میں اس لفظ کو چنا کہ یہ بالکل مرکز میں ہوگا, سینٹر میں ہوگا. جواب یہ ہے کہ اس کے معنی بہت خوبصورت ہیں. معنی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ نرمی کیا کرو, نرمی کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو نرمی اتنا پسند ہے کہ اس کو پورے قرآن کا مرکزی نقطہ بنا دیا, ایک پیغام دے دیا کہ انسانوں تمہارے اندر بھی نرمی ہونی چاہیے. اور پھر ہم سنت میں دیکھیں نبی علیہ السلام کے اندر کتنی نرمی تھی. ایک دفعہ there was a Bedouin صحابی, ایک اعرابی تھا, بدو, اور وہ مسجد نبی کے اندر آیا تو اس کو پتہ نہیں تھا مسجد کے آداب کا, تو اس نے ایک ہی جگہ he started urinating. صحابہ اکرام کو دیکھا, انہوں نے دیکھا تو فوراً آئے, نبی علیہ السلام موجود تھے. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو روکا کہ اس کو کچھ نہ کہو, اس کو فارغ ہونے دیں. جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ جو گھر ہے, اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کرے تو آپ کو کیسا کیا لگے گا؟ تو وہ کہے گا کہ مجھے تو اچھا نہیں لگے گا. پھر فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اس طریقے سے ناپاکی کو پھیلائی جائے. کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں کیا, کوئی اس کو کمتر طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا, بلکہ محبت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ بات سمجھائی. جب بات سمجھائی تو اس کو سمجھ بھی آ گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, and he understood the magnitude of his mistake, کہ تو بہت بڑا کام میں نے کر دیا. And then he was so impressed by the akhlaq of the Prophet ﷺ that he came back to his community and said کہ آج میری ملاقات ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوئی ہے کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کر دیا, اتنا گندا کام کر دیا, لیکن he did not say anything. انہوں نے نرمی اور محبت کے ساتھ مظاہرہ کیا, چلو تم بھی میرے ساتھ آؤ, اپنے لوگوں کو لے کے گیا, and the entire قبیلہ they accepted Islam, they recited the kalima. ایک دفعہ there was a young man who came to the Prophet ﷺ and
he wanted to commit a zina. زنا کرنے کی اجازت چاہتا تھا. کیا مجھے اجازت دے دیں کہ میں زنا کروں؟ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا مغلوب الحال ہوگا that he is not able to control himself, plus he is coming to the Prophet to seek permission. اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا اشر ہو جاتا اس بندے کے ساتھ. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق, the Prophet called that young man, and پہلے تو اس کے ہاتھ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرا جو آدھا ڈر تھا وہ تو وہی ختم ہو گیا. The way the Prophet lovingly addressed me and patted me and comforted me. And then اس کے بعد the Prophet asked me کہ آپ کی کوئی بہن ہے؟ میں نے کہا ہاں. پوچھا کہ اگر یہی عمل کوئی آپ کی بہن کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ فرمایا کہ فدائی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے تو بالکل یہ برداشت نہیں ہوگا. پھر پوچھا کہ والدہ ہیں اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے تو کیا محسوس ہوگا؟ پھر وہی جواب دیا کہ برداشت نہیں ہوگا. اس طرح کر کے the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کری اور بعد میں فرمایا کہ جس طرح کہ you do not like that other people do the same action to your sister, to your wife, to your mother, اگر آپ یہ عمل کسی اور کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. جس طرح آپ کو برداشت نہیں ہے اور لوگوں کو بھی برداشت نہیں ہوگا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ کے جو جذبات ہیں ان کے دل سے نکال دیں، دل کے اندر ان کو تقویٰ عطا فرما دیں، حیا عطا فرما دیں. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے سارے گناہوں میں جو سب سے نفرت جس گناہ سے تھی وہ جو وہ اس گناہ سے ہوا کرتی تھی. تو اپنے اندر ہم نرمی کو پیدا کریں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص خادم تھے. And was very young at that time, about 10, 11, 12 years old. اپنے بارے میں فرماتے ہیں I spent 10 years in the خدمت of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. In those 10 years ایک دفعہ بھی the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not say uff to me. اب لڑکا ہوتا ہے نا، جو لڑکے ہم کو پتہ ہے 10-12 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، انسان حرکتیں کر رہا ہوتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں. تو یہی عمر ہے 10-12 سال کی عمر ہے. 10 سال ڈوئنگ خدمت آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کام کیے ہوں گے، رائٹ. حرکتیں کی بلکہ حدیث مبارکہ میں آتی ہے کچھ ایسے انسیڈنٹس ہوئے تھے. دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈڈ ناٹ سے اوف ونس. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ پھل تھے، کچھ انگور تھے، کہا کہ انس یہ اپنی والدہ کو لے جاؤ، والدہ کو جا کے دے دو میری طرف سے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھل لے گئے، راستے میں بھول گئے اور باقی لڑکوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے. تو کچھ دیر بعد پروفیسر پاسڈ بائی تو پوچھا کہ انس وہ پھل دے دیے؟ تو انہوں نے کہیں پھل تو نہیں دیے. ڈانٹا نہیں، کچھ کہا نہیں، بلکہ مسکرائے اور بات کو جانے دی. تو نرمی ہونی چاہیے. اگلی صفت ایک دفعہ انسان کے اندر نرمی پیدا ہو. The next attribute that we have to develop, that we see in the Sunnah of the Prophet ﷺ, is to have humility in our character. عاجزی. اب آپ لوگ سوچیں کہ عاجزی کا ریلیشن شپس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. For a person to have successful relationships, you need to have humility in your character. If you have arrogance, takabbur, which is the other opposite, arrogance کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے. اور کسی کے ساتھ بھی تعلقات، whether it's a تعلقات within your home, whether it is outside in workplace, whether it's your colleagues, your friends, تعلقات کو بنانے کے لیے، ان کو نبھانے کے لیے، ان کو سنوارنے کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے جو ایک صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ عاجزی. عاجزی کہتے ہیں because when you have عاجزی, when you have humility, you accept that maybe ہر وقت آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور لوگ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. Other people also have something to offer to you. It's not just me, myself and I. اور لوگ بھی صحیح طریقے سے آپ کو ایک زاویہ دے سکتے ہیں which you were not thinking of before. And عاجزی means that you're accepting differences. You admit کہ ہاں میرا ایک سوچنے کا انداز ہے،
کسی اور کا دوسرا طریقے سے سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے. یو آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ. لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں, لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. یو آر ولنگ ٹو ایکسیپٹ ڈفرینسز اینڈ یو آر ولنگ ٹو لرن فرام ادر پیپل. یو آر ولنگ ٹو لرن فرام ادر پیپل as well. Now we find this in the Prophet sallallahu alaihi wasallam. In hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that man tawaza'a lillah rafa'ahu Allah. That whoever has ajizi, Allah Ta'ala will raise that person up. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would visit the sick, he would attend the funerals, he would ride on a donkey. Jahan se dawat aati thi, he would accept that. ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آ کے فرمایا کہ یا رسول اللہ, ایک عورت ہے مدینہ منورہ میں, وہ آپ سے پرائیویٹ ٹائم چاہتی ہے, پرائیویٹلی کچھ گفتگو کرنا چاہتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ مدینہ منورہ کی جس سڑک کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی ہے وہ آ جائیں, میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. عاجزی. طائف کے بعد when everyone rejected the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Taif, zero, not even one person accepted. اب دل شکستہ ہے, لیکن عاجزی کیا دعا تھی. Every word of that dua, such عاجزی, humility ٹپک رہی ہوتی ہے اس دعا سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ انی عبدک, اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, وابن عبدک, میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں, ناصیتی بیقاضہ, کہ میری جو پیشانی ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے, اور قاضٍ فی حکمک, آپ کا جو سارا حکم ہے وہی ہو کے رہے گا. ہر لفظ کے ساتھ عاجزی ٹپک رہی کہ میں آپ کا بندے کا بیٹا ہوں, یا اللہ مجھے آسانی عافیت عطا فرما. اور اتنی عاجزی تھی. اس کے بعد طائف ختم ہوتا ہے, and then in Makkah Mukarramah when the Prophet comes back, تو اللہ تعالیٰ کو معراج کا تحفہ عطا فرماتا ہے. You lower yourself for the sake of Allah, Allah elevates you, takes you all the way up, right at a place جہاں کوئی بھی نہیں جا سکے. تو ہمیں پیغام دے دیا کہ عاجزی سے بلندی انسان کو نصیب ہوتی ہے. اس کے بعد the third quality is to be sensitive to the feelings of people around you. To be sensitive. احساس, حساس طبیعت ہو, that you are sensitive to what other people are feeling and thinking. اب اندازہ لگائیں, ایک دفعہ the Prophet ﷺ was sitting in a gathering, right side کے اوپر ایک چھوٹا بچہ تھا اور left side کے اوپر ایک بزرگ تھے, and the Prophet ﷺ wanted to give something, کوئی پھل تھا. اب اصول تو یہ ہے کہ you have to give it to the person on the right side, لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ چھوٹا بچہ ہے, بزرگ یہاں ہے on the left side. So the Prophet wanted to give it to that person on the left side. وہ بڑے تھے عمر کے اندر, لیکن اصول ہے first you give it to the person on the right. تو آپ نے اس بچے سے پوچھا, بچہ ہے, چھوٹا ہے, معصوم ہے, اس بچے سے پوچھا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پھل آپ کی بجائے ان کو دے دوں. یعنی احساس تھا, بچے کی فیلنگز کا احساس تھا, اس سے باقاعدہ اجازت مانگی. ایک دفعہ ایک صحابی انوائٹڈ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں بلایا, دعوت تھی, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دعوت دی, نہیں بلایا. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked that صحابی کہ آپ نے صرف مجھے بلایا ہے یا اما عائشہ کو بھی بلایا؟ آپ صرف آپ کو بلایا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم refused to attend. Next time دوبارہ دعوت ہوئی, دوبارہ انویٹیشن آیا, again only for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Again the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم rejected that invitation. تیسری دفعہ that صحابی understood کہ یہ معاملہ ہے, he invited the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم as well as Amma Aisha رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم accepted that invitation. احساس تھا, sensitive to the feelings of people around you. Right? آپ لوگوں کو واقعہ پتہ ہے تیمم کا, جو تیمم کی آیات نازل ہوئیں, it's a beautiful story. It's a beautiful event. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک سفر پہ تھی, ان کا ایک نیکلس تھا, ایک ہار تھا, وہ ہار گم ہو گیا تھا. پر اتنی بات تھی, وہ ہار گم ہو جاتا ہے, but the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had so much fikr that میری بیوی کا ہار ہے, this necklace we need to find it. And he stops the entire caravan and فرماتا ہے کہ ہمیں یہ ہار ڈھونڈنا ہے.
اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو تھوڑا سا ہوئی کہ ہم ان دا مڈل آف اے ڈیزرٹ، نو وے، نماز کا وقت شروع ہونے والا ہے، پانی بھی نہیں ہے، یہاں اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا تو ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ہی ایکچولی اسکولڈڈ ہز ڈاٹر کہ دیکھو تمہاری وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن ہم عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش تھی. The Prophet came and defended her. ان کو کچھ نہ کہو، ہار ڈھونڈو، find the heart. And eventually نماز کا وقت داخل ہوتے ہیں and as expected پانی تو تھا نہیں، تو پانی تھا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کو نازل فرما دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو. صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ تو there were so many benefits. So عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ because of her اللہ تعالیٰ blessed us with this ayat of tayammum. Being sensitive to the feelings of people around you. The second last, and I know آپ لوگوں کی point ہے very quickly, the second last quality is that we need to help people around us. لوگوں کی خدمت کریں. If you want to have good, successful, stable relationships in your life, اپنا مزاج یہ بنا لیں کہ we need to serve other people. آپ دیکھیں پیاسے کتے کی خدمت کری اس عورت نے، زانیہ ہو کے ایک پیاسے کتے کی خدمت کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اگر اس کو جنت عطا فرما سکتے ہیں تو ہم اگر انسان اشرف المخلوقات، ہمارے اپنے والدین، ہمارے بیوی بچے، ان کو پانی پلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نہیں عطا فرمائے؟ صرف نیت کی بات ہوتی ہے. ہم روزانہ you guys are doctors, you guys will become doctors. یہ تو خدمت کا پروفیشن ہے. This is all about serving humanity. بس نیت کی بات ہوتی ہے. نیت میں استحضار پیدا کر لیں کہ یہ جو دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، ایگزام لکھنا ہے، ایگزام دینا ہے، یاد کرنا ہے، میں کیوں کر رہا ہوں؟ الٹیمیٹلی نیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے میں انسانوں کی خدمت کر سکوں. یہ دوڑنا بھاگنا اس پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. اس پہ ایک ایک لمحے you will be getting اجر and reward from Allah سبحانہ وتعالی. گھروں میں جائیں گے، گھروں کے اندر جا کے you will be serving your parents. اب آپ پسینہ ہوتا ہے، انسان خود تھکا ہوا ہوتا ہے، ماں باپ مانگتے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو، بیٹی یہ کر لو، کھانا پکا دو، پانی دے دو. انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر نیت یہ کر لے کہ یہ خدمت ہے، اگر اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کے اوپر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانیاں قرآن کے اندر موجود. اما حاضرہ علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کی خدمت، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، پانی نہیں مل رہا، اس کے لیے پانی کی تلاش میں بچے کی خدمت کے لیے وہ صفا سے مروہ جاتی ہے. پھر پانی نہیں ملتا، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ. یہ صفا مروہ تو چھوٹی پہاڑیاں ہیں، مکہ مکرمہ میں تو بڑے بڑے پہاڑ موجود تھے. صفا مروہ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. لیکن یہ جو دوڑنا تھا، اور دوڑی کیوں؟ کیونکہ خدمت، بچے کی پیاس پوری کرنی ہے. بچی کا پیاس کا معاملہ ہے، وہ خدمت کی وجہ سے وہ جو دوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ وہ دوڑنا کو سنت بنا دیا. آج حاجی جب حج کرنے کے لیے جائیں گے، حج مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے. عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ سعی نہ کرے. وہ جو دو پہاڑ تھے، چھوٹے سے پہاڑ تھے، صفا اور مروہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو خدمت کرنا. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے چند صفات نبی علیہ السلام کی گنائی. وہ سب سے پہلا سیرت کا بیان ہے. if you ask کہ سب سے پہلا سیرت کا بیان کس نے دیا؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. when the Prophet comes back from غار ہرا، اور آپ کو پتہ ہے کہ it was a very weighty revelation, and آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خشیت علی نفسی، that I was scared about myself. ایک بوجھ تھا. He comes back, he's trembling. فرماتے ہیں زملونی زملونی، cover me. And at that time اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ she says that اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ she says that انکا لتصل الرحم. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. واللہ اللہ کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلْبِ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ،
جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے آپ ان کو کما کے خود کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ اور جو حق پہ ہوتا ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں. یعنی اخلاق گنا ہے کہ یہ اخلاق ہے آپ کے اندر, ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو نیچے نہیں ہونے دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو سرفروغی عطا فرمائیں گے. اور آخری صفت وہ یہ ہے کہ when you are in a relationship, not everything will be rosy, not everything will be all fine. ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہے, ہل پیدا کرنا ہے, تحمل پیدا کرنا ہے. not taking revenge, انتقام کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اخلاق ہے. آپ بات سنیں, اس کے علاوہ ایک اگلا مرحلہ ہے کہ نہ صرف ہمیں انتقام نہیں لینا, مگر اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے, اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ بندے کو معاف کر دیں, آپ اس کو معاف کر دیں for the sake of اللہ تعالیٰ. in return اللہ تعالیٰ will forgive you. اور اسلام نے تو ہمیں ایک مرحلہ اور آگے کا سکھایا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے, نہ صرف آپ اس کو برداشت کر لیں, نہ صرف یہ کہ آپ اس شخص کو معاف کر دیں, بلکہ اگلا مرحلہ اس کی برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیں. ادفع باللتی ہی احسن, کہ اگر کوئی برائی کرے اس کا جواب آپ اچھائی کے ساتھ دیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین, نیک لوگوں کی مثال ہے ان کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہیں, والکاظمین الغیظ, غصہ آتا ہے, کسی نے پرووک کیا, when you are right, آپ حق کے اوپر ہیں, آپ حق کے اوپر ہیں, you have the right to be angry, لیکن آپ غصے کو پی جائیں, برداشت کر لیا. آگے فرمایا والعافین عن الناس, اس کو معاف کر دیا آپ نے اللہ کی خاطر. واللہ یحب المحسنین, اور آپ اس کے ساتھ احسان کریں, اچھائی کریں. ان ریٹرن اللہ تعالیٰ will make you his beloved, اللہ تعالیٰ will love you. شیطان ہمیں یہاں دھوکہ دیتا ہے کہ اگر آپ نے ریونج نہیں لیا, انتقام نہیں لیا, تو یہ اور آگے چڑھے گا اور بڑھے گا. آپ اس نے غلطی کری آپ بھی غلطی کریں, اس نے برائی کری آپ بھی برائی کریں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ برائی کا خاتمہ برائی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, گندگی کا خاتمہ گندگی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, برائی کا خاتمہ اچھائی کے ساتھ ہے, اور گندگی کا خاتمہ پاکی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے. میرا وقت پورا ہو چکا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر ایک تحمل, برداشت, معاف کرنے کی صفت پیدا کریں. قریش مکہ کیا دشمن تھے. when the Prophet ﷺ came back from مدینہ منورہ, فاتح مکہ, لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا what do you expect from me. لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں, کریم شخص کے کریم بیٹے ہیں, کرم والا معاملہ فرمائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد تھا کہ یہ وہی گلیاں ہیں جہاں بلال کو اس طریقے سے گھسیٹا جاتا تھا, یہ وہی گلیاں ہیں جہاں سمیہ کے ساتھ یہ زیادتیاں کی تھی, یہ وہی جگہ تھی. لیکن the Prophet system forgive everyone, لا تثریب علیکم اليوم, کہ جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا. کاش ہمارے اندر بھی یہ خلق پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سنت سے اپنے آپ کو سجانے کی, بنانے کی, مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب من يقربنا اليك. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على حبيبي خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. جزاك الله.